हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक तो इंडिया में जी20 क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो इस वक़्त देखने को मिल रही हैं। यकीनन सामने की पिक्चर आप देख रहे होंगे, शाह मोहम्मद बिन सलमान साहब और इनके साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और 2 हाथ एक-दूसरे का पकड़ के और बड़े खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। ये सारा कुछ कैसे हुआ? इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ दुनिया जी20 जी नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पे फँसे हुए हैं? चित्राल में पहले टीटीपी और अब अफ़गान तालिबान की जो फ़ोर्सेज़ हैं, वो पाकिस्तान के साथ बरसर-ए-पैकार हैं। एक तरफ दुनिया किसी और तरफ जा रही, लेकिन हमारे क्रिकेटर खालिद लतीफ़ साहब किसी को $30,000 दे के और उनको मारने के लिए कहते हैं कि इसको मार दें। तो आई डोंट नो दैट कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अफ़सोस होता है इन सारी चीज़ों का कि हम किसी और सिमत में, किसी और डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जिसमें दुनिया चल रही होती है, उसके बिल्कुल ऑपोज़िट में हम चलते हैं। खैर, अब बात करेंगे इन सारे मुद्दों की और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं एक तो नरेंद्र मोदी साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब के हवाले से। आपस में उनकी जो कुर्बतें हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट 5 टू 6 और 7 इयर्स इसमें एक नई जिसे कहते हैं कि कुछ नए फ़ेज़ेस पे कुछ नई हाइट्स जो हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया हम कोशिश करते हैं, कहते हैं ये हमारा बरादर इस्लामी मुल्क और पता नहीं बड़ा भाई और कभी क्या कहते हम कहते रहते हैं और हम उनसे पैसे भी लेते रहते हैं। सिर्फ़ ये नहीं है वैसे वाला भाई नहीं है, पैसे देने वाला भाई हमने उनको बनाया हुआ है बड़ा भाई। वो हमें करते रहते हैं, बहुत हेल्प उन्होंने पहले भी की है, नो डाउट अबाउट दैट। हमें मानना पड़ता है और मानना पड़ेगा। फिर उसके साथ अमेरिकन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था सऊदी अरेबिया, रियाद में। लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस को आहिस्ता-आहिस्ता से उन्होंने हटाया, अपनी इकोनॉमी को ऑयल से वो टूरिज़्म पे लेके आ गए, दूसरी चीज़ों में उन्होंने जाना शुरू किया, नई इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्च्युनिटी उन्होंने तलाश की और उसमें यकीनन मेरे ख़्याल में जिस लेवल का ट्रस्ट वो हिंदुस्तान पे करते हैं, तो शायद ही वो दुनिया की किसी और कंट्री पे इतना करते हैं। और मेरे ख़्याल में ये इंडियन डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम कहते हैं, हम बातें करते हैं, हम उनके साथ ताल्लुकात भी हमारे ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में से अभी जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान साहब का कुछ देर का विज़िट था, वो नहीं हुआ। और फिर उससे कुछ दिन पहले खबरें आना शुरू हुई कि उन्होंने अपने बहुत सारे कंसर्न्स शो किए हैं, जो वो रेकोडेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो रिफाइनरीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि भई आप लोग तंग बहुत करते हैं और काम नहीं करते। तो एक तो ये है, फिर दूसरी बात जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो हम कुछ और डिमांड्स करना शुरू ये भी बड़ा वैलिड और इम्पोर्टेंट। लेकिन इसके साथ-साथ जो और चीज़ें हैं वो क्या है? वो आपको बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया के एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये देखते हैं कि यार अगर इस कंट्री के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं जिसके सारे लोग कोशिश करते हैं कि जिसका भी मौका लगता है वो बाहर भागना चाह रहा है। फिर दूसरी बात कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या फिर पॉलिटिशियंस है जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट कर सकते वो कोशिश करते हैं कि उनका पैसा दुबई में या किसी और दुनिया के मुल्क में जाया जाए क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि वो उनका जो कैपिटल है, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ना कि पाकिस्तान में। ये ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत बड़ा गैप इसने क्रिएट किया हुआ है और ये सिर्फ़ सऊदी अरेबिया इसको इस आँख से नहीं देख रहा, यूएई भी देख रहा है, बाकी दुनिया की जो कंट्रीज़ है वो भी इसको इसी नज़र से देखते हैं। यकीनन हम लोग कुछ और सोचते हैं लेकिन दुनिया कुछ और सोचती है, दुनिया कुछ और करती है। फिर नरेंद्र मोदी साहब ने जिसे कहते हैं कि अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ाते-बढ़ाते इस लेवल पे लेके आ गए
کہ G20 میں تو شرکت کرنی تھی محمد بن سلمان صاحب نے، لیکن اس کے بعد بھی وہ نیو دہلی میں رہے کیونکہ انہوں نے ان کی ملاقاتیں تھی اسپیشلی مودی جی سے، ان کی الگ سے ملاقاتیں تھی اپارٹ فرام G20۔ کیوں؟ 3 روز یا 4 روز کا وہ دورہ کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آ، وہ حالانکہ آج کل ہم جب دیکھتے ہیں تو محمد بن سلمان صاحب اس سے پہلے فرانس گئے تھے یا 1 یا 2 دن کے دورے پہ، اور وہاں پہ بھی ان کو بڑا ریڈ کارپٹ اور بہت بڑا پروٹوکول دیا گیا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ امیر آدمی ہیں، امیر ملک کے ولی عہد ہیں، پرائم منسٹر ہیں، جن کے پاس پتہ نہیں ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ مطلب لوگ بڑا وہ کرتے ہیں ان کو، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنی کچھ اسٹریٹجیز، اپنی کچھ پالیسیز کو چینج بھی کیا ہے۔ لوگ اس کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں یہ نہیں کہ صرف پیسے کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، نو، ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے ویژنس کی وجہ سے ان کی وہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ پھر نریندر مودی جی کے حوالے سے ہم نے کشمیر کا مدعا، جی ہم کبھی کہتے وہ IC یہ کر لے تو سعودی عربیہ وہ کر لے، آہستہ آہستہ سے انہوں نے اس ایشو سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کیا۔ اب لیول یہ آ گیا کہ جس ایشو کے اوپر ہم سعودی عربیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اب اس کشمیر کے اندر سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن ہندوستان کا ٹرسٹ ان کو بہت زیادہ ہے، ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ان کو یقین ہے کہ اگر یہاں پہ ہم پیسہ لگائیں گے تو زیادہ محفوظ رہے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں اسی لیے جو اکنامک کوریڈور ہے، مڈل ایسٹ یورپ، انڈیا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ اکنامک کوریڈور ہے، اسی کے لیے پھر بہت بڑی تگ و دو کی گئی، اور میرے خیال میں یہ لوگ کر بھی لیں گے کیونکہ سب کے پاس، ہندوستان کے پاس ہی پیسہ بھی ہے، ٹیکنالوجیز بھی ہر قسم کی، اور جسے کہتے ہیں کہ جو اسکلڈ لوگ ہیں، اسکلڈ لیبر ہیں، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ سارا مین پاور جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس چیز کے لیے چاہیے، پلاننگ بھی ہے ان کے پاس، ویژن بھی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی کام آگے کی طرف بڑھتا ہے یا بڑھ سکتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی انڈین اکانومی $5 ٹریلین کی ہونے والی ہے، اور سعودی عربیہ کی اکانومی بھی یقیناً ہے، اور وہ 150 بلین US ڈالرز انویسٹ کرنا چاہتا ہے بھارت کے اندر۔ یہ میرے خیال میں ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہوگی اگر یہ ہوتی ہے، اور یہ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے امریکہ میں زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور وہاں پہ پیسہ لگایا کرتے تھے۔ اب وہاں سے انہوں نے پیسہ نکالنا شروع کیا ہے، ایون یورپ سے نکالنا شروع کیا، اور وہ پیسہ سارا کا سارا وہ سعودی عربیہ میں بھی لگے گا، مڈل ایسٹ کی باقی کنٹریز میں بھی لگے گا، بٹ اس کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ ہندوستان کے پاس آئے گا، اور اس کی انویسٹمنٹ یہ نہیں کہ وہ ہندوستان کو پلیٹ میں رکھ کے اور وہ دے دیں گے کہ وہ کال ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جب انویسٹمنٹ ہوگی تو یقیناً سعودی عربیہ کو تو فائدہ ہوگا، لیکن ہندوستان کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ان کی مطلب جسے کہتے ہیں کہ نیو امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے نیا انفراسٹرکچر جس کے اوپر انہوں نے بلین آف ڈالرز لگائے ہیں لاسٹ 5 ایئرس میں، اس کا ان کو ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کا استعمال ہوگا، نئے ٹیکس جو اپرچونٹیز ہیں وہ کریٹ ہوں گی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی اکانومی ٹاپ 5 کے اندر تو موجود ہے، لیکن ٹاپ 3 میں آنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ان کی جو ایکسپورٹس ہیں $700 ارب سے اوپر کی ہیں، وہ $1 ٹریلین پہ یا $1.5 ٹریلین پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ بڑی سپیڈ سے ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی 5 سال لگیں گے یا 10 سال لگیں گے، یہ نیکسٹ 2 سے 3 ایئر کی گیم ہے میکسیمم، شاید میں یہ زیادہ بتا رہا ہوں۔ یہ سارا کچھ ہو جائے گا، یہ صرف کاغذی کارروائی نہیں ہے، یہ آن گراؤنڈ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، پھر آتے ہیں تھوڑا سا اپنے ملک پاکستان کی طرف۔ یہاں پہ ایک طرف ہم چترال میں پھنسے ہوئے ہیں، کافی سارا نقصان ہو چکا ہے وہاں پر، گو کہ اس کی خبریں نہیں آتی، لیکن لاسٹ بھی میرا آپ نے شو دیکھا تھا کہ وہ ویڈیوز جس میں افغان فورسز کہہ رہی کہ ہم بارڈر پہ جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اس وقت 6-7 دن سے اوپر ہو چکے ہیں کہ تورخم بارڈر بند ہے، اور آپس میں جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، وہ گیپ جو ہے وہ مزید بڑھ چکا ہے۔ اس وقت افغانستان کو جو ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم
ان کو قابو کر لیں گے کسی طریقے سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بالکل اپوزٹ ہوا۔ 2 سال پہلے جو کچھ ہم سوچتے رہے، بالکل اس کے بالکل ٹوٹلی اپوزٹ سچویشن چل رہی ہے۔ افغانستان میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہمیں دبے الفاظ میں کہا کرتا تھا کہ یار بس کر دو بھائی، اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں نہ چھیڑو۔ پھر آہستہ آہستہ سے ان کے کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی۔ پھر بات بڑھتے بڑھتے تو جب ان کے دورے ہوئے تو وہ اس میں انہوں نے پھر بتانا شروع کر دیا کہ یار بس کر دو، ہمیں نہ چھیڑو، اپنے کام سے کام رکھو، کاروبار کرو ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، باقی چیزوں میں نہ چھیڑو۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم تو بھائی انگل بازی اگر ہم نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ہمیں ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا اس چیز کے بغیر۔ خیر ہم کرتے 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 بات یہ ہو گئی کہ ہم نے پھر ٹی ٹی پی پہ ان کو بڑا مطلب لے دے ہوئی۔ انہوں نے ہمیں اس کے اوپر بھی بڑا، جسے کہتے ہیں کہ بڑا ٹکا سا جواب ہمیں جسے کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے ہمیں دیا۔ انہوں نے کہا یار آپ جانو اور ٹی ٹی پی جانا، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ خود کریں۔ اچھا پھر ٹی ٹی پی یہاں پہ تو برسر پیکار ہے، ہماری اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر دیکھا کہ شاید چترال میں کچھ تھوڑا سا مارکا کیا جائے، تو انہوں نے وہاں پہ 200-300 سے لے کے 500 تک اپنا بندہ بھیجا، اور کہا یہ جاتا کہ افغان فورسز اس میں شامل تھی۔ پہلے یہ کہا گیا، پھر کہا گیا کہ نہیں جی وہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، لیکن ہم نے ان کو بتا دیا۔ تو جب اتنی مطلب 400-500 بندہ یا 600 بندہ، کیا نہ سیٹلائٹ سے دیکھا گیا؟ چلے سیٹلائٹ کو بھی ہم چھوڑ دیں، چلو ہمارے پاس اتنی شاید ایڈوانس ٹیکنالوجی، یار ڈرون کی سرویلنس تو ہر کسی کے پاس ہے۔ ایران کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، یمن کے پاس ہے، سعودی عربیہ کے پاس ہے، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے ملکوں کے پاس۔ اچھا ہمیں اس پہ بھی نظر نہیں آیا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آئے؟ پھر وہ جب پہنچ گئے، انہوں نے جب ہماری چوکیوں کے اوپر قبضہ کیا، پوسٹ پہ قبضہ کیا، تو ہمیں لگا کہ نہیں جی اب تو ہم نے لڑنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فوج کو وہاں پہ مزید ڈپلائمنٹ بھیجی۔ جب آپ وہاں پہ موومنٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہ انہوں نے یوں کیا اور وہ کوئی جن تھے اور وہاں سے اڑے، ہلمند سے اڑے اور چترال میں جا کے لینڈ کر گئے، ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ پیدل آئے، اور وہاں سے آنا مطلب ایک مشکل راستے ہیں، اس میں پھر آنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کوئی جسے کہتے ہیں نا پلک جھپکتے میں پہنچ جائے۔ تو ہمیں جو ہماری سرویلنس ہے وہ کہاں تھی، ہماری انٹیلیجنس وہ کہاں تھی، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا، یا پھر اگر پتہ چلا تو ہم نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے ہم نے کابل کو بتا دیا، لیکن ہمیں ایکشن بھی تو لینا تھا۔ اگر ہمارا بارڈر ہم نے کابل کو بتا دیا اور پھر اگر ہمارا بارڈر کراس کریں گے تو پھر ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پہ آپ کا بارڈر، یا پھر اسپیشلی وہ لوگ جو ہر قسم کے ویپن سے ویل ایکوپڈ ہیں وہ آتے ہیں، تو پھر آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری اکانومی نہیں چل رہی، ہمارا سیاست نہیں چل رہا، ہمارے دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی۔ یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر بھائی دنیا ہمارا ٹرسٹ کیسے کرے؟ کیا یہ چترال کے ایشو کو ہم نے بے شک اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر شاید پابندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے خبر نہیں آتی، ورنہ خبر کیوں نہ آتی؟ تو ہم نے یہ کر لیا، بٹ کیا انٹرنیشنلی ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ یا افغانستان کی طرف سے جو میڈیا موجود ہے نیشنل اور ان کا انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ کافی سارا ہے، تو کیا ان کی طرف سے ہم یہ بات کو چھپا سکتے ہیں؟ یا جو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز باقاعدہ بھیج رہے ہیں، میرے جیسے بندے کے پاس آ جاتی ہے، تو کیا اس سے ہم حقیقت کو چھپا لیں گے؟ میرا بالکل نہیں خیال کہ حقیقت اس سے چھپ سکتی ہے۔ ہاں حقیقت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور جس دن ہم نے ایکسیپٹنس کرنی شروع کی، یقین کریں ہمارے حالات بدلنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کے اوپر چڑھ دوڑے یا کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، دونوں غلط ہے۔ لیکن اگر آپ کے بارڈر کو کوئی کراس کرتا ہے، ہندوستان یہ گلہ ہم سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کرتا تھا، لیکن ہم اس پہ شاید کان نہیں دھرتے تھے، اب ہمارے ساتھ خود ہو رہا ہے، تو میرے خیال اب شاید احساس ہوا ہوگا کہ یار یہ کتنا بڑا ایشو ہے۔ افغانستان کا کبھی امریکہ سے وہ کر دیتا تھا، کبھی ہمیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کبھی سعودی عربیہ سے، پھر خیر انہوں نے ہمارے کان شان مروڑے تو ہم تو تھوڑے سے انسان کے بچے بن گئے۔ بڑی کوئی چیز نہیں ہو رہی، چھوٹی موٹی چلو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن بڑے میں ہم پھر تھوڑے سے ہم نے کہا یار اب کام خراب ہو رہا ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ میں نے کہا کہ ان کو ایز اے کنٹری ڈیل کر، آپ سر اگر ایز اے پروونس ایز اے صوبہ ڈیل کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ وہ یہ والی حکومت ہو، ان سے لاسٹ والی گورنمنٹ ہو، یا ان کے بعد اگر کسی اور کی گورنمنٹ آتی تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا آپ سے۔ اور دوسری بات اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو غلط ثابت کر دیں گے تو یہ بھی مشکل ہے۔ اب چائنا نے وہاں پہ پرماننٹ ایمبیسڈر لگا دیا، باقی دنیا ان کے ساتھ بزنس کر رہی ہے، ٹرکی کر رہا ہے، یو کے کر رہا ہے،
ہندوستان کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، سعودی عربیہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ تو سر وہ وہ ان کو میں سن رہا تھا جنرل مبین صاحب کو ایک شو میں، ہمارے سینئر حسن خان صاحب کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ وہ ٹائم سے ڈریں جب 5 سال کے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے افغانستان کا ویزا دے اور آپ یہاں پہ آ رہے ہوں گے کام کرنے کے لیے۔ یقین کریں کہ یہ بات تو ہمیں شاید مذاق میں ہم لے لیں یا لائٹر موڈ میں لے لیں، لیکن جنرل مبین کی یہ بات غلط نہیں ہے۔ وہ ایک وجہ میں بتاتا ہوں، ان کو پتا ہے کہ 5 سال پہلے ان کے پاس کیا حالات تھے، بہتر تھے، لیکن 5 سال کے بعد ہمارے پاس کیا حالات ہیں، بدتر ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن رانگ ہے، تو یہ مزید خراب حالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور ان کو پتا ہے کہ افغانستان ٹھیک ہے، افغانستان جو ابھی موجودہ حکومت ہے ان سے بڑے گلے شکوے اور وہ ساری چیزیں، بھائی میرے بھی ایز اے جرنلسٹ میں آواز اٹھاتا ہوں اور آواز اٹھاتا رہوں گا، بے شک کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ان کچھ چیزوں کے علاوہ ان کی بڑی ساری چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں، صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، تو یقیناً ان کو پتا ہے کہ ہم نے ترقی کر لینی ہے، ہم اپنی انڈسٹریل بیس کو بھی مینٹین کر رہے ہیں، ہم نئے نئے کچھ چھوٹے بڑے ڈیمس بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کا ایشو نہ ہو، جو بنے تو وہ چیپ قسم کی الیکٹریسٹی ہمیں ملے، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اور جب باہر سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے سے انویسٹرز فلائی کر رہے ہیں، ان کے ہاں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ کسی ایک کنٹری نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن خیر ہم کہتے ہیں یار افغانستان کیا تو ان کی حیثیت کیا، ہندوستان کیا تو ان کی حیثیت کیا، ایران کیا تو ان کی حیثیت کیا، فلاں کیا تو بنگلہ دیش کیا تو ان کی حیثیت کیا۔ ہم انہی بڑی باتوں میں یقین کرے رہتے رہتے نا، ہم نے یہ اپنی حالت کر دی۔ لیکن ہم آج بھی ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ بھائی انڈیا از دا 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ اینڈ دے آر گوئنگ ٹوورڈ دا 3rd ون اینڈ they will be the part of the top 3 very soon۔ ہم کو تو یار چھوڑو یار، ان کے پاس تو واش رومز نہیں، لیٹرینز نہیں ہے جی، ان کے پاس، ان کے پاس تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں جی۔ ہم یہی باتیں کرتے ہیں، اچھا جی مسلمانوں کے ساتھ اور باقی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہوتا نہیں، ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ جو پروگرس کر رہے ہیں اس سے ہم کیا لرن کر سکتے ہیں۔ باقی چیزیں میں کہتا ہوں جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، لیکن باقی چیزیں آپ نے یا میں نے نہیں ٹھیک کرنی ان کی، وہ انہوں نے ٹھیک کرنی ہے۔ میں نے اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن خیر اینی وے لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ، کیا ہوتا ہے اور ہم کہاں جا کے سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ بات کی کہانی کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، چترال کی سچویشن آپ کو بتائی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی کوئی لیٹسٹ چیز میرے پاس آتی ہے تو اس پہ الگ سے بھی آپ کو اپڈیٹ بہت جلد کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔